बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद आरिफ बहार और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए ट्रंप की आमद एक आउट ऑफ सिलेबस किस्म का मसला बन चुकी है। पाकिस्तान की हैयत मुक़्तदरा ने गालिबन ये सोच अपना ली थी कि जो बाइडन और यही सोच व फ़िक्र जो है अब अमेरिका पर मुस्तकिल तौर पर हावी हो चुकी है और अमेरिका दोबारा इस सोच के धारे से और इसके दायरे से बाहर नहीं निकल सकेगा। लेकिन गैर मामूली तौर पर सदर ट्रंप दोबारा मुंतखब हो गए और यूं एक पूरी जो किताब है वो नए सिरे से लिखने का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान की जो मौजूदा ढांचा और सेटअप है हुकूमती, उसने तो गोया यूं समझ लिया था कि वो ट्रंप जो बाइडन के जहेज़ में ही आए हैं। उन्होंने जो बाइडन की नायब सदारत के ज़माने में पाकिस्तान के हुक्मरानों के तौर पर उस वक्त आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के सदर थे और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के जो सबसे बड़े सूबे पंजाब के वज़ीर आला थे। तो उन्होंने उस दौर में जो खिदमत अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की और उस वक्त की हुकूमत की है, उसके बाद बिलाशुबा वो ये तवक्को रखते थे और उन्हें उसका सिला भी मिला कि जब बाइडन सदर बने, और वो ये तवक्को भी रखते थे कि अब अमेरिका की जो ये लॉबी है जो अब मुस्तकिल तौर पर बरसर इक़्तिदार आई है या एक तवील अरसे के लिए बरसर इक़्तिदार आई है, अब उन्हें मुसलसल गोद लिए रहेगी। लेकिन ट्रंप चूंकि आउट ऑफ सिलेबस इस सारे खेल में, इस सारी कहानी में आ गए और ख़ुद अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी ये एक आउट ऑफ सिलेबस किरदार था, तो इस वजह से ये सारी जो कैलकुलेशन है, ये जो प्लानिंग है, ये जो मनसूबाबंदी है पाकिस्तान की हैयत मुक़्तदरा यानी इस्टेब्लिशमेंट की और पाकिस्तान की मौजूदा जो हुक्मरान क्लास है, इसकी ये सारी प्लानिंग नाकाम हो गई। और अब नए सिरे से इन्हें एक नई स्लेट पर इन्हें और नए एक वाइट बोर्ड पर इन्हें एक कहानी नए सिरे से लिखना है, उसका उन्वान तजवीज़ करना है, उसके किरदार बनाने हैं, उसको कई हिस्सों में बांटना है और फिर उसका जो आखिरी मोड़ है उसको एक खूबसूरत और दोस्ताना टच देना है। और अब पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, जो हुकूमत है, वो सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि वो इस आउट ऑफ सिलेबस किरदार के साथ, इस अचानक उभर आने वाले इस किरदार के साथ कोई राह रस्म पैदा करे, कोई उसके साथ ताल्लुकात कार कायम करने के लिए कोई इक़दामात उठाए। लेकिन इनका अलमिया ये है कि ये जो सिस्टम इस वक्त अमेरिका में आया है और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट के जालों को, उसकी साजिशों को, ताने बाने को तोड़ कर आया है, तो ये इस पाकिस्तान में ये जो सिस्टम है पाकिस्तान में इमरान ख़ान को जानता है और इमरान ख़ान की स्ट्रगल को किसी हद तक उसके लिए हमदर्दी रखता है। अमेरिका ने नवाज़ शरीफ को भी जब अपनाया था और उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो की वापसी की राहें जब हमवार की थी ज़ियाउल हक के दौर में, और उसके बाद नवाज़ शरीफ को भी जब अपनाया था, उस उनके दाएं बाजू का हिस्सा होने के बावजूद, उस कैंप में होने के बावजूद, वो इस वजह से अपनाया था कि वो एक मकबूल थे। पीपल्स पार्टी तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में ही मजबूत थी और नवाज़ शरीफ पंजाब में मकबूल थे, और इसी मकबूलियत पर फिर अमेरिका की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने एक शर्त लगाई और फिर उन्होंने इस रेस में अपने घोड़े जो दौड़ाने का एक फ़ैसला किया था। लेकिन अब ये जो सूरत हाल है यकसर बदल कर रह गई है। वो जो जिन पर अमेरिका ने शराइत लगाई थी, जिन पर अमेरिका ने जुआ खेला था, वो सारे किरदार पाकिस्तान में एक एक करके गैर मकबूल होते चले गए हैं। पीपल्स पार्टी पंजाब जैसे बड़े सूबे से और कई दूसरे सूबों से लिपट चुकी है उसकी बसात। मियाँ नवाज़ शरीफ अपनी सबसे बड़ी जो पावर बेस है पंजाब जीटी रोड, वहाँ इंतहाई गैर मकबूल हो चुके हैं और उनकी गैर मकबूलियत का अमल जो है वो मुसलसल जारी है। और इसी तरह कि जब अमेरिका सिविलियन हुक्मरानों के मुकाबले में कभी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का साथ देता था, तो लोग उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े होते थे। वो समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट आवाम के जज्बात पर गिरफ्त रखती है और उनको अपनी मुट्ठी में रखने का फ़न जानती है। लेकिन पहली बार ऐसे हुआ कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी
غیر مقبول ہو گئی، اور عوام کی جو حمایت ہے، عوام کی جو طاقت ہے، عوام کی جو محبت ہے، وہ اس کی بند مٹھی سے ریت کی مانند ذرا ذرا ہو کر سرک گئی ہے۔ اور اب تقریباً یہ بات عیاں ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی تاریخ میں سب سے زیادہ غیر مقبول آج پاکستان میں ہو چکی ہے۔ تو یہ امریکہ کی مشکلیں ہیں، اور ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں جو شخص پاپولر ہو کر ایمرج جس نے کیا ہے وہ عمران خان ہے، کہ امریکہ میں بہت سے لوگ ان کے خیالات سے، ان کے نظریات سے، ان کی تقریروں سے، بالخصوص دہشت گردی کے خلاف جنگ کے زمانے میں عمران خان نے جو مضبوط سٹانس لیا تھا، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید کر کے اور امریکی اسٹیبلشمنٹ پر بھی اور ان کی پالیسیز پر تنقید کر کے، وہ ان سے بہت سے لوگ ناخوش بھی تھے، اور کوئی بہت زیادہ اس کے لیے وہ اچھے جذبات نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ عمران خان ایک پاپولر لیڈر کے طور پر ایمرج کر گئے ہیں پاکستان میں، تو اس لیے امریکہ اب ان کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہے، اور یہ پہلی بار پاکستان کے اندر ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کس طرح موجودہ جو ڈھانچہ ہے، موجودہ جو سسٹم ہے، یہ امریکہ کو کس طرح رام کرتا ہے، اور کیا کیا پیشکشیں کرتا ہے امریکہ کو، کہ امریکہ دوبارہ پھر بنیں گے آشنا، کتنی ملاقاتوں کے بعد، ہم کے ٹھہرے اجنبی اتنی مداراتوں کے بعد۔ تو کچھ اس میں یہ بہت سوچنے کی بات ہے اور بہت تحقیق کی بات ہے کہ اب وہ کیا آفر کر سکتے ہیں کہ وہ ایک پاپولر سینٹیمنٹ کو چھوڑ کر امریکہ وہ ایک غیر مقبول سسٹم اور ایک غیر مقبول ڈھانچے کے اوپر سایہ فگن ہو جائے۔ یہ خاصا مشکل معاملہ ہوتا ہے، کہ یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس غیر مقبولیت میں ساجھے دار بن جاتے ہیں، حصہ دار بن جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ وہ اس سسٹم کا معاون اور سرپرست ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اتنی مقبول ویو چل رہی ہے پاکستان میں، تو وہ اس کے برعکس یا اس کے مخالف اور متضاد سمت میں انہوں نے چلنے سے انکار کیا، اور آج 2-2.5 برس کا عرصہ ہوا ہے سعودی عرب پاکستان کی مدد سے، امداد سے پوری طرح ہاتھ کھینچے ہوئے ہے۔ اب پاکستان کیا آفر کرتا ہے یہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن پاکستان نے پوری سرتوڑ کوششیں کی تھیں کافی عرصے سے کہ امریکہ کے ساتھ اس کا جو ریلیشن شپ ہے، جو تعلق ہے، وہ ایک دھاڑی دار جیسا نہ ہو، وہ ایک ایسے شخص کا نہ ہو، ایسے انسان کا نہ ہو، ایسے طبقے کا نہ ہو کہ جو اپنا کام کرتا ہے بوقت ضرورت اور شام کو وہ اپنی مزدوری لے کے گھر لوٹ جاتا ہے۔ اور پاکستان نے یہ کہا تھا، کوشش کی تھی کہ امریکہ اس کو افغانستان کے اینگل سے یا کسی دہشت گردی کی جنگ کے زاویے کے بجائے ایک دوست اور ایک شراکت دار کے طور پر دیکھے، لیکن امریکہ نے ہمیشہ اس کو ایک غیر متناسب مطالبہ اور غیر متناسب رشتہ قائم کرنے کی ایک جو کوشش قرار دیا۔ مثلاً ستمبر 2021 میں جو پاکستان میں ایک دور میں امریکہ کے سفیر تھے رچرڈ اولسن، انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا اسرائیل کے ایک اخبار میں۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ ستمبر میں، ظاہر ہے اگست میں طالبان نے کابل ٹیک اوور کیا تھا، اور ستمبر میں یہ مضمون لکھا تھا، یہی تھا کہ افغانستان کے بعد اب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی۔ اس مضمون میں رچرڈ اولسن نے، جو پاکستان کو بھی سمجھتے تھے اور پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو بھی پوری طرح سمجھتے تھے، اس نے لکھا تھا کہ پاکستان یہ مطالبہ کرتا آیا ہے کہ اس کو ایک اتحادی کی حیثیت دی جائے اور اس کے ساتھ بہت سے معاملات طے کیے جائیں، لیکن امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک غیر ضروری مطالبہ ہے۔ پاکستان سے ضرورت کے تحت امریکہ اپنے تعلقات کو ترتیب دیتا رہے گا، کیونکہ پاکستان کے پاس امریکہ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بدلے میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی منڈی اور سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ امریکہ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کی مجبوری ہے پڑھنے کے لیے، بزنس کے لیے
اور زندگی کا باقی حصہ گزارنے کے لیے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ امریکہ کی مجبوری ہے، وہ کلچر امریکہ کی مجبوری ہے، پاکستان اس سے دور نہیں ہو سکتا، پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے یا حکمران اشرافیہ ہے، اس لیے امریکہ پاکستان کی مجبوری ہے، گو کہ چین بھی کسی حد تک کچھ وجوہات کی بنا پر پاکستان کی مجبوری ہے، لیکن امریکہ کی مجبوری جو ہے وہ پاکستان کی اس اپر کلاس کی مجبوری ہے کہ جو وہ اصول و ضوابط پر بہت زیادہ یقین نہیں رکھتے۔ سو انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی اس دور میں یہ امکان مسترد کر دیا تھا کہ امریکہ پاکستان کو اسٹریٹجک پارٹنر بنائے گا یا کوئی باضابطہ اتحادی بنائے گا یا اس کے ساتھ کوئی باضابطہ معاہدہ کرے گا وہ اتحاد کا۔ اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ امریکہ پاکستان سے حسب ضرورت کام لیتا رہے گا، اور یہ اب چونکہ یہ واضح ہو چکا ہے، اور ابھی چند ہی دن پہلے جو وائٹ ہاؤس کے ایک اہم عہدیدار تھے جان کربی، انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی کہ پاکستان جو ایک باقاعدہ اتحادی نہیں ہے امریکہ کا، بلکہ وہ ایک مضبوط شراکت دار ہے۔ اب یہ شراکت دار کا مطلب بالکل وہی ہے جو پنجابی میں ہم دھاڑی دھار کہتے ہیں، کہ وہ اپنا ایک شخص آتا ہے، وہ اپنی مزدوری کرتا ہے اور شام کو چلا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف کوئی جنگ ہوتی ہے، افتاد پڑتی ہے، چین کے خلاف کہیں ضرورت پیش آتی ہے، کسی اور ملک کے خلاف بھارت کی کلائی مروڑنی ہوتی ہے، تو پاکستان سے تھوڑا بہت کام لے لیا اور ختم، یہ پارٹنرشپ ختم ہو گئی۔ اور یہ بالکل جو ایک شراکت داری بھی اس کو نہیں کہہ سکتے، اس کو دھاڑداری بھی کہہ سکتے ہیں آپ پنجابی میں، کہ روزانہ کی اجرت لینے والے مزدور، یا پھر اس کو آپ اسٹریٹجک تابے داری بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسٹریٹجک لائلٹی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ جو پاکستان اب جو آفر کر رہا ہے، یہ کیا آفر کر رہا ہے، یہ ایک ابھی ایک معمہ ہے کہ پاکستان ظاہر ہے ایک پاپولر سینٹیمنٹ کے مقابلے میں اگر امریکہ سے یہ چاہتا ہے کہ وہ امریکہ اس کی سپورٹ کرے، اس کی سرپرستی کرے، تو یہ لامحالہ کچھ نہ کچھ آفر اس کو کی جا رہی ہوگی، اسٹریٹجک لائلٹی بتائی جا رہی ہوگی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جو اب پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے۔ پاکستان میں اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے جو سب سے اہم جو عنصر تھا وہ پاکستان کا ڈائسپورا تھا، جو امریکہ میں ہے یا بیرونی دنیا میں ہے، وہی پھر اثر انداز ہوتے ہیں ملکوں کو اپنے آبائی ملکوں کے ساتھ جو جوڑنے کے لیے یا ان کے ساتھ تعلقات پر ان کو مضبوط تعلقات بنانے کے لیے۔ لیکن اس وقت پاکستان کی جو حکمران طبقہ ہے اس کی، اور مجموعی طور پر پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈائسپورا ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، وہ پاکستان کے موجودہ حکمرانوں کی پالیسی سے نالان، ناراض، مضطرب، بے چین اور غصے سے بھرا ہوا ہے، اور وہ اس پورے نیریٹو کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ جو ماضی کی کئی دہائیوں سے پاکستان میں مستعمل رہا ہے یا پاکستان نے اپنایا ہے، وہ قومی مفاد کی نئی تشریح کر رہا ہے، وہ غداری کی، وفاداری کی، وفا شعاری کی، ہر چیز کی ایک نئی تشریح اور تعبیر اپنا رہا ہے کہ جو ماضی میں مستعمل رہی ہے۔ سو یہ ڈائسپورا بھی اس مرحلے پر پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کے کام آنے کی بجائے یہ بلکہ اگر ناراض ہو کر دیوار کے ساتھ کھڑا ہے یا مزاحمت کر رہا ہے، یا وہ پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی کوششوں کو ناکام بنا رہا ہے، امریکہ کے ساتھ ان کے جو تعلقات کی نارملائزیشن ہے۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک تعلقات میں پیدا ہو چکی ہے۔ اب پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ کا جو ڈھول ہے وہ کب تک پیٹتا رہے گا، جب کہ ایسے میں کہ ٹرمپ خود بھی جنگوں کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں اور اس بات کا عندیہ دے رہے ہیں کہ وہ تجارت کی جو لڑائی لڑیں گے، لیکن اس ماحول میں جو پاکستان ہے وہ جو اپنا ایک رول ہے، اپنا جو ایک کردار ہے یا ایک شراکت داری ہے یا دھاڑداری ہے، اس رول کو کتنا کیش کرا سکتا ہے اس سارے ماحول میں۔ اور ایسے میں کہ جب صدر ٹرمپ کی جو کابینہ ہے اور اس کے جو ان کے قریبی لوگ ہیں بہت اہم عہدوں پر، وہ بھارت سے قربت بھی رکھتے ہیں، بھارت نجات بھی ہیں، اور ان کے
مسلمان ملکوں کے بارے میں بڑے سخت خیالات ہیں، بالخصوص وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ڈکٹیٹرشپ کی حمایت کر کے امریکہ حقیقت میں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے، کیونکہ یہ ڈکٹیٹر اپنے عوام پر ظلم کرتے ہیں اور یہ غیر مقبول ہو جاتے ہیں، اور پھر جب امریکہ ان کی سرپرستی کرتا ہے، ان کے کھوکھلے اور ڈھانچوں کو وہ پکڑ کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، زمانے کی ہواؤں سے ان کو بچاتا ہے، تو وہ بھی نفرت کے اس عمل میں شریک ہو جاتا ہے، یعنی عوام کی نفرت کا اس کو بھی شکار ہونا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی ذہن آیا ہے امریکہ میں اس وقت اوپر فیصلہ سازی میں، اور بالادست ہوا ہے کہ جو ذہن 9/11 کے بعد پوری طرح سامنے آیا ہے، اور اس ذہن کے ساتھ پاکستان موجودہ پالیسی کے تحت نباہ نہیں کر سکتا۔ ایسے میں پاکستان کو کچھ جوہری تبدیلیاں اور اپنی پالیسیز میں تبدیلی واضح طور پر لانا ہوگی، اور ایک پاپولر لیڈر کو رہا کرنا ہوگا، اور پاپولر لیڈر کے ذریعے اور پھر ڈائسپورا کے ذریعے وہ امریکہ کے اندر کچھ نہ کچھ سپیس بنا سکتا ہے، لیکن محض اس ماحول میں اس کے پاس امریکہ کو دینے کے لیے کچھ زیادہ نہیں ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔